बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जी जिस तरह से इनबॉक्स फुल होता है और कमेंट्स जो हैं वो भी आप देखते हैं, आपको हम शेयर करते हैं, इसी तरह से हमें ईमेल पर भी बहुत से सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं जी। ये सवाल है जी, बहुत मर्तबा बहुत सी ईमेल्स हमें जो हैं मौसूल हुई हैं और ये है औलिया अल्लाह के बारे में, औलिया अल्लाह की करामात के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औलिया सबसे पहले हमें इसका लफ्ज़ी मतलब देखते हैं। जी जी। औलिया अल्लाह का लफ्ज़ी मतलब क्या है? औलिया लफ्ज़ वली की जमा है और अल्लाह का मुराद अल्लाह। वली की जमा और अल्लाह से मुराद अल्लाह। औलिया अल्लाह का मतलब ये है। अब इसका हम जो है रूहानी मफहूम देखते हैं। औलिया अल्लाह का रूहानी मफहूम क्या है? जी जी। रूहानियत में ख़ुसूसन तसव्वुफ़ में औलिया अल्लाह उन नेक बंदों को कहते हैं जो कामिल ईमान रखते हैं, तकवा अल्लाह का खौफ इख्तियार करते हैं, इबादत और रियाजत में लगे रहते हैं, दिल के पाक और आजिज़ होते हैं, दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं आने देते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इन बंदों को अपनी कुर्बत अता फरमाता है सुभान अल्लाह। और उनके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमाता है अल्लाह ताला कुर्बत अता फरमाते हैं ऐसे बंदों को। और उनके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अब हम औलिया अल्लाह कुरान की रोशनी में देखते हैं। जी जी। सूरत यूनुस आयत नंबर 62 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अला इन्ना औलियाउल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुद दोस्त कह रहा है सुभान अल्लाह। और उनके लिए खौफ और गम से आज़ादी है और अल्लाह ताला उनको खौफ और गम से आज़ादी का वादा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। ना दुनिया की फिक्र ना आखिरत का अंदेशा, अल्लाहु अकबर। क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे उसके वली अल्लाह हैं और ये अल्लाह के कुर्ब में होते हैं और ये अल्लाह के कुर्ब में महफूज होते हैं। सूरह बकरा 257 आयत। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रु औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। इसी तरह सूरह मुजादला आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया और उन्हें अपने नूर से कुव्वत दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने औलिया के दिलों में ईमान को पुख्ता कर देते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी बातों, चेहरे, किरदार से ईमान की खुशबू महसूस होती है सुभान अल्लाह। क्योंकि उनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन होते हैं। इसी तरह सूरत नहल आयत नंबर 128 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं बेशक और एहसान करते हैं। ये जो वलायत है ये अल्लाह के वली को हासिल होती है और ये अल्लाह की ख़ास नेमत है जो ईमान, तकवा, इखलास और मोहब्बत इलाही से हासिल होती है। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह, अब इनको हम हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही बुखारी से रवायत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैंने उससे अलाने जंग किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, बेशक। यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। सुभान अल्लाह।
کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اللہ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، سبحان اللہ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ کی رضا میں جیتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہی ولایت کا کامل ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، جی جی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آپس میں محض اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، نہ رشتہ داری کے لیے نہ دنیا کے لیے، ان کے چہرے نور ہوں گے، سبحان اللہ، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہی ہیں اولیاء اللہ جنہیں دیکھ کر دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مسند احمد سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ میری امت کے بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوں گے جو چھپے رہیں گے، وسلم۔ انہیں کوئی پہچان نہ سکے گا، لیکن اللہ ان کی وجہ سے زمین والوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اولیاء اللہ کی شان دیکھی ہے۔ جی جی، جو بندے اللہ کے ولیوں سے محض حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں یا ان کو کسی طرح کا بھی ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ کا ان بندوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، استغفر اللہ، اور جس بندے کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے اور نہ آخرت میں، کوئی شک اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ بے شک، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ڈالے آمین اور اولیاء اللہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین، آمین ثم آمین۔ اب ہم کرامت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جی جی کرامت کیا ہے جی، اور کرامت کا ظہور کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کرامت وہ غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کرامت کو معجزہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی جی، ہم کرامت اور معجزے میں فرق وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ کرامت ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے ہو، جس کا ظہور اللہ کے نیک بندوں پہ ہو، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ ہم کہتے ہیں وہ غیر معمولی واقعہ جس کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی اور وہ نبیوں کے پہ اس کا ظہور ہو، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی کرامت اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ظہور ہوتا ہے اور معجزہ اللہ کے نبیوں کے اوپر ظہور ہوتا ہے۔ یہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے۔ جی ٹھیک، اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری تھا، بہت ضروری تھا جی، بہت ضروری۔ کرامت دراصل اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، نہ کہ ولی کی طاقت۔ حضرت مریم کا واقعہ ہے قرآن پاک میں، جی جی، سورۃ العمران آیت نمبر 37، قال یا مریم ان لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا نے کہا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، اور ہمیں قرآن سے یہ ملتا ہے کہ آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ تو اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی، اور بے موسمی پھل کا آ جانا یہ ایک کرامت ظاہر کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، جی جی، جو غار میں سوئے رہے، متعدد سال وہ سوئے رہے، بڑے سال سوئے رہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند ڈال دی۔ یہ ایک عجیب اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ بالکل، متعدد سال صحابہ کہف غار میں سوئے رہے، جی جی، یہ کرامت کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ کرامت تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا. بالکل ہے جی. حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. جی جی. سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس کتاب کا علم تھا جی جی. اس نے کہا میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے. حضرت آصف بن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت جو جن نے کہا کہ آپ کا جو محفل ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، تو سلمان نے کہا نہیں یہ بہت لیٹ ہے. اسی محفل میں ان کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی محفل میں لے آؤں گا. اللہ کے نبی نہیں تھے آصف بن برقیہ، اللہ کے بندے تھے، کتاب کا علم تھا ان کے پاس. بے شک. یہ کرامت کا ظہور ہے، یہ کرامت ہے، غیر معمولی واقعہ. ایک تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آنا. بے شک. یہ قرآن پاک میں کرامت کی طرف اشارہ ہے. حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت مریم کے کہنے پہ، حضرت مریم پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کی ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، ان کے کہنے پہ حضرت عیسیٰ بول پڑے. بے شک. یہ کرامت ہے. بے شک. اس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ مریم میں فرمایا. آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گواہی دی، ان کی پاک دامنی کی. حضرت مریم اللہ کی ولیاں تھی اور ان کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. سبحان اللہ. یہ ایک کرامت کا ظہور ہے. بالکل. ذکر قرآن پاک میں کیا گیا. جی جی. خواریوں نے دعا کی اللہ پاک سے. خواری اللہ کے نیک لوگ تھے اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر ہے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ کے خواری جو ولی تھے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانے کی میز نازل فرمائی. یہ ان اولیاء اللہ کی کرامت تھی، اللہ کی قدرت تھی. صحیح بخاری سے روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا سے دشمن ہلاک ہوا. یہ دعا فوراً قبول ہو گئی. وہ شخص بوڑھا ہو کر نبینا ہو گیا اور فتنوں میں مبتلا رہا. یہ کیا تھی؟ کرامت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں خطبہ فرما رہے تھے اور خطبے کے دوران کا ساری الجبل الجبل. شام میں جنگ ہو رہی تھی ساریہ بن دنیم رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عمر فاروق مدینہ پاک میں فرما رہے ہیں ساریہ سے، اور ساریہ بن دنیم سن رہے ہیں اور اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی. اور حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور اس جنگ میں فتح ہوئی. یہ کرامت ہے. بے شک. ہزاروں میل دور سے آواز پہنچ گئی. یہ سب واقعے جو میں نے بتائے ہیں یہ ولایت کی نشانی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کی. حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی اور فوراً جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی. بخاری سے روایت ہے یہ. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے. بے شک. کرامت دراصل بندے کا نہیں، اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے. اللہ جس سے چاہے، جہاں چاہے، جدھر چاہے اپنی نشانی ظاہر کر دے. بے شک. کیونکہ کرامت ولایت کی دلیل ہے اور ولایت عبادت کی پیداوار ہے اور عبادت محبت الہی کی نشانی ہے. یاد رکھو اللہ اپنے ولیوں کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کرامت کا اصل مقصد یہ نہیں کہ لوگ حیران ہوں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو، اللہ کی محبت بندے کے دل میں بھر جائے اور بندہ اللہ سے جڑ جائے. کرامت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. کرامت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے
کہ دل اللہ کے سامنے جھک جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں اور زبان سے بے اختیار اللہ نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں جیسا بنا دے، آمین آمین اور ہمیں ان کا قرب نصیب فرما۔ آمین اے اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں کی راہ پر چلا دے، آمین ہمارے دلوں کو بھی اپنی یاد سے زندہ کر دے، آمین اور ہمیں اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کر کہ جس سے دنیا کی ہر چیز پھیکی لگنے لگے، آمین اور بس تو ہی تو نظر ہے۔ آمین۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔